शफाअत की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन मेरे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मेंबर से, कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो हर खासो आम को, मुबारक हो गुनहगारों को, मुबारक हो तमाम आलम की तमाम मखलूक़ात को, कि कायनात में रहमतुल लिल आलमीन इसी रोज़ तशरीफ़ लाए थे। ये सदाएं ता क़यामत यूं ही जारी व सारी रहेंगी, क्योंकि सारे जहानों के मालिक व मुख्तार रब्बे ज़ुल जलाल का वादा है कि हर आने वाला वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। जिस रात कुरान पाक मुकम्मल हुआ, उसकी शान ये है कि वो 1000 रातों से अफजल है। और जिस दिन साहिबे कुरान का नुज़ूल हुआ, उसकी शान क्या होगी। रबीउल अव्वल को अहले मारिफत रबीउन नूर भी कहते हैं। बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर तो नूरों की बहार थी। फिर ये अनवार व फ़यूज़ात किसी एक आलम के लिए नहीं, बल्कि आलमे जिन्नो इंस के लिए भी हैं, आलमे नबातात व जमादात के लिए भी हैं, आलमे चरिंदो परिंद के लिए भी, हत्ता के आलमे मलकूत के लिए भी। इसीलिए कुरान हकीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत व विलादत को अहले ईमान अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम करार दिया है। आज का दिन हम सब के लिए नाज़रीन तजदीद अहद का दिन भी है कि हम इश्क़ मुस्तफ़ा के दावेदार हैं, लेकिन क्या इस दावे की दलील भी है हमारे पास। सोचें, अगर हमारा इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा दुरुस्त है, फिर हमारी सुबह शाम कैसे गुजर रही है। क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आँखों की ठंडक पहुँचा रहे हैं जो 5 वक्त की नमाज में है। क्या हम गीबतों और रियाकारी से बाज आ चुके हैं। क्या हम किसी कलमा गो को तकलीफ़ पहुँचाने से पहले सोचते हैं कि ये उसी रसूल खुदा का उम्मती है जिसके इश्क के हम दावेदार हैं। खराब सब्ज़ी हम बेचते हैं, नाप तोल में कमी हम करते हैं, अदालतों में झूठी गवाही हम देते हैं। अगर मैं सिर्फ अपना एहतिसाब करने लगूँ नाज़रीन, तो सुबह से शाम हो जाए। आज के दिन हमें खुद से वादा करना चाहिए कि कोशिश करेंगे कोई ऐसा काम ना करें कि रोज़े महशर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हो, कहीं हमसे पूछ ना ले कि क्या करके आए हो मेरे उम्मती, और हमें उस रोज़ शर्म से मर जाने को कोई जगह ना मिले। अल्लाह करीम हमें ऐसे वक्त से बचाए। मैं उस दुआ के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रही हूँ नाज़रीन कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। जब इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। शराबे कोहन फिर पिला साक़िया, वही जाम गर्दिश में ला साक़िया। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। प्रोग्राम में आज मेहमानों में आशिक़ाने रसूल, वो आशिक़ाने रसूल जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं हैं, उनके साहबजादों को आज मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया है कि वो किस तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत मनाया करते थे, कैसी खुशियाँ हुआ करती थी, कैसे सलातो सलाम किया करते थे। जुनैद जमशेद मरहूम भाई के साहबजादों को मैंने आज प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। तैमूर और सैफ, आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्र शरीफ भाई, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके बेटे आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, जवाद उमर, उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ साथ अमजद साबरी भाई, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे। उनके बेटे मुजद्दिद साबरी भी आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ सीरत नबी पे गुफ्तगू करने के लिए शहरियार दाऊद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। मुफ्ती इमरान बशीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं।
آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آج کے اس خصوصی پروگرام میں شہنشاہ نقوی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی۔ آغاز کرتی ہوں سیف اللہ اور تیمور آپ دونوں سے۔ جنید بھائی کی ایک خوبصورت نعت کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے میرا دل بدل دے ذہن میں گونجتا ہے، بتائیے گا کہ کس طرح سے ربیع النور شریف کا یہ دن اور یہ پورے 12 دن کس طرح سے جنید بھائی منایا کرتے تھے، کیا تیاریاں ہوا کرتی تھیں، آپ لوگوں کو خاص کیا تاکید کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج پروگرام میں بلایا ہمیں، اور سارے سننے والوں کو، آپ کو، گیسٹ کو، سب کو السلام علیکم۔ ایسا شروع ہوتا تھا یہ مہینہ جیسے کہ ایک عید کا سما ہو نا، وہ آلریڈی ان کے پروگرامز لائنڈ اپ ہوتے تھے ابا کے، ان کی نشید کے ریکارڈنگز، ان کی پروگرام سارے ان کے ریڈی ہوتے، تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اب جیسے یہ شروع ہوگا تو یہ ایک تو ہمیں نظر بھی نہیں آئیں گے نظر تو ٹی وی پہ نظر آئیں گے، تو ہم پہلے سے ان سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ کی اس دفعہ کون سی نعت آ رہی ہے، کون سے پروگرام میں آپ آئیں گے، تاکہ ہم بھی اپنا جو ہے اس میں حصہ ڈال سکیں۔ ہم بھی سیف اللہ تو بالکل ہی خاموش رہے ہیں۔ سیف اللہ ریاض بھی کہہ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ سیف اللہ جو ہے میں کون سی سناؤ گے آج؟ یہ آج موقع ایسا ہے کہ آپ لوگ ویسے کوئی کلام وغیرہ لے کر آ رہے ہیں؟ ہم نے تیار کیا ہے کلام، اور ابھی ہم اور بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ لوگوں کو ضرور۔ ان کی محبت کی وہ ساری باتیں دل میں اترتی جاتی ہیں، پیارے نبی کی وہ ساری باتیں دل میں اترتی جاتی ہیں، نبیوں میں ہے وہی خاتم النبی، وہی طٰہٰ ہے، وہی ہے یاسین، یا نبی یا نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی یا نبی۔ سبحان اللہ۔ عمر بھائی ابھی کچھ ہی دن پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جواد ساتھ موجود ہیں۔ جواد، سب سے پہلے تو یہ پہلی آپ لوگوں کی 12 ربیع الاول کا آج کا دن ہوگا کہ جو عمر بھائی کے بغیر آپ لوگ گزار رہے ہوں گے، یقیناً بہت زیادہ ابا کو آج آپ یاد بھی کر رہے ہوں گے آج کے دن کے اعتبار سے۔ بتائیے گا آج کے دن کس طرح منایا کرتے تھے، کیا خاص انداز ہوا کرتا تھا، کیا زبردست عاشق رسول تھے؟ جب جب عمر شریف کی کوئی ایسی چیز دیکھی جائے، جب ان کی بات سنی جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، تو یقیناً بڑا خوبصورت انداز ان کا ہوتا ہے، کچھ بتائیے گا ان کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس شو میں، اور جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور گیسٹ موجود ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ والد صاحب میرے ایک سچے عاشق رسول تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کی تلقین کی تھی اور تاکید کی تھی کہ بیٹا اپنے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چیز سیکھنا، وہ ہے صادق اور امین۔ تم نے سچا اور ایماندار بننا ہے۔ وہ خود بھی کوشش کرتے تھے کہ سچے اور ایماندار بنیں، اور ہمیشہ انہوں نے عشق کیا ہے ان کی آل اولاد سے، عشق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو فالو کیا ہے۔ ان کی جو ٹیچنگز تھیں، ابو کو اسلامک ہسٹری سے عشق تھا۔ میرے والد صاحب نے ہمیشہ کوشش کی جب بھی ربیع الاول سٹارٹ ہوتا تھا کہ روز ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہمارے ہاں نعت ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، اور روزانہ 12 ربیع الاول پورا مہینہ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور ہم سب کو ساتھ ملا کر پڑھیں، اور ہم سارے فیملی ان کے پیچھے پڑتی تھی، ان کے دوست پڑھتے تھے۔ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی تقریب یا محفل ہوتی تھی، اس کا اختتام ذکر الہی پہ ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب کے اندر ایک درویش چھپا ہوا تھا، لوگوں کو تو وہ ہنساتے تھے لیکن اندر سے وہ ایک بہت کنیکٹڈ انسان تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے سچ بولنا سکھایا، ایمان، ہر رشتے کو انہوں نے حقوق اللہ، حقوق العباد،
پہ اتنا فوکس رکھا, اور زندگی میں مجھے یہ سکھایا کہ اپنا اخلاق ہمیشہ اچھا رکھو. مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آدمی تو تم ہو, انسان بن کے تمہیں واپس جانا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگے یار آدمی اپنے لیے سنتا ہے, اپنے لیے کھاتا ہے, اپنے لیے پیتا ہے, اپنے لیے بولتا ہے, اپنے لیے دیکھتا ہے, سارے کام اپنے لیے کرتا ہے. انسانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی کا ہاتھ اپنا ہو اور نوالا کسی اور کے منہ میں جا رہا ہو. اب مجدد 5 سال ہو گئے ہیں امجد بھائی کو اس دنیا سے گئے ہوئے, لیکن جب بھی ایسے موقع آتے ہیں, رمضان المبارک آتا ہے, ربیع النور شریف آتا ہے, رجب کا مہینہ آتا ہے, اس طرح کے جب بھی موسم اور وقت آتے ہیں تو امجد بھائی کی آواز کانوں میں گونجنے لگتی ہے. ذرا بتائیے گا کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو کیا خاص اہتمام کیا کیا جاتا تھا امجد بھائی کی طرف سے جو آج تک آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم سارے ناظرین کو اور جتنے بھی گیسٹ اس شو پہ موجود ہیں, سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں. اور جیسے کہ آج کا بات چل رہی ہے اس پاک مہینے ربیع الاول کے بارے میں, اور کیونکہ ڈیڈی کے ساتھ ہم لوگ یہ ایک طریقے کی عید ہے, ہم لوگ اسے عید جشن کی طرح مناتے ہیں کیونکہ 12 ربیع الاول والا دن بہت نورانی دن ہے. اور ہمارے علاقے میں, ہمارے کراچی علاقے لیاقت آباد کے اندر آج بھی ہمارا گھر ویسے ہی سجا ہوا ہے جیسے والد صاحب کے ٹائم میں سجا ہوتا تھا, کیونکہ وہ ہر چیز میں اسلام کی کوئی بھی چیز ہوتی وہ دین کے معاملے میں آگے سے آگے رہنا چاہتے تھے. ایک جلوس نکلتا تھا, ایک بہت بڑا جلوس نکلتا تھا ہمارے علاقے سے, ہم اس میں ساتھ ہوتے تھے جس میں آگے نعتیں چل رہی ہیں, اور سب ہمارے علاقے کے جو مدرسے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں, ایک جلوس نکلتا تھا اور گلیاں سجتی تھیں, لوگ بہت دور دور سے دیکھنے آتے تھے کیونکہ یہ ایک جشن کا موقع ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ ہم لوگ اس جو لیگیسی ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, عیدوں کی عید ہے کیونکہ جن کے توسط سے عید ہے, دنیا ہے, جہان ہند ہے, پرند ہے, ان کی آمد کا دن ہے, تو اس سے بڑا دن اور کیا ہو سکتا ہے. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی. علامہ صاحب, آج کا دن بہت بڑا, بہت پرنور دن, شاید ہم 12 ربیع الاول کا دن مناتے تو ہیں لیکن شاید ہم اس چیز کی, اس کی اہمیت سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں کہ جو کچھ ہمیں پورا سال کرنا چاہیے آج کے دن ہم بیٹھ کے ڈسکس ضرور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہماری پریکٹسز میں وہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بہن, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, پورے عالم اسلام کو بلکہ پوری عالم انسانیت کو مبارک ہو. دیکھیے, سیرت طیبہ پر عمل کا جذبہ جب ایجاد ہوگا جب شان و جمال بیان ہوگا. انسان فطری طور پر اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے جس کے کمالات کا وہ معترف ہو جاتا ہے. تو ہمیں پہلے مرحلے پر انسانیت تک اور خاص طور پہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں تک آپ کی شان اور جمال کو بیان کرنا ہے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا, میری نماز بھی ہو جاتی تھی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. نبی کا جو شمائل ہیں, سرکار کے جو لب مبارک ہیں, جو مولا علی سے پوچھا گیا کہ یا علی ذرا فرمائیں کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں, نبی کی ناک مبارک کیسی تھی. تو جب مولا نے شمائل بیان کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ, نبی کی ناک مبارک ایسی تھی کہ آپ کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی. آپ ہمیشہ اچھی چیز ہی سونگتے تھے اور آپ ہمیشہ اچھی بات ہی سنتے تھے. سرکار کی ذات اور سیرت طیبہ کے حوالے سے جب بات ہوگی تو 4 باتوں کی طرف مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو بہت کیلی گرافی اور بہت ہی 2-4 کی بات کرنا پڑتی ہے. نبی مکرم کی سیرت طیبہ کے 4 پہلو ہیں, 4 حسین ستون ہیں. پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سرکار گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے, 11 زوجائیں ساتھ ہیں, اہل بیت ساتھ ہیں, ازواج مطہرات ساتھ ہیں, اور پھر گھر کا جو حسین اور جمیل اور جو آئیڈیل ماحول ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. بہت سے لوگوں کے لیے ازدواجی زندگی میں بڑی الجھنیں ہوتی ہیں, تو نبی اس اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور پھر آپ دوستوں کے لیے کیسے تھے, کیا پیار تھا آپ کے اصحاب کا آپ کے ساتھ اور آپ کا اپنے اصحاب کے ساتھ, اور کس انداز سے عاشق اور قربان اور میں واری ہوئے جا رہے ہوتے تھے سرکار کی ذات پر. اور وہ جو دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا جو وہ حسین ایک مناظر کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور پھر
तीसरा ستون سیرت ہے کہ آپ دشمنوں کے لیے کیسے تھے، آپ کے دشمن کیسے تھے جنہوں نے آپ کو مکہ ہجرت کرنے پر آمادہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ما اوذیہ نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئیں جتنی مجھ اکیلے مصطفیٰ کو پہنچائی گئیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی تھیں، جب فتح مکہ کے موقع پر انہیں گرفتار کر کے لائے تو فرمایا کون ہے، یعنی آپ کو یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ جانے، اور آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ یہ جانے بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کا مذاق بنایا، جو آپ کا نقل اتار کے چلتے تھے کہ یہ ایسے چلتے ہیں، یہ ایسے کھاتے ہیں، یہ ایسے بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، تو فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، ان سے مخاطب ہو کے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اور پھر اللہ سے کہا یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں تھے اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ تو دشمنوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، اور پھر چوتھا ستون سیرت یہ کہ جب آپ جا رہے ہیں دنیا سے تو کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ قرآن اور اپنے پیارے اصحاب چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ قرآن اور اپنے پیارے اولاد اور اپنے حسن و حسین اور علی و بطول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سرکار کی سیرت کے حسین پہلو ہیں جن پر ہمیں ہر سال نہیں بلکہ ہر آن توجہ کی ضرورت ہے۔ سبحان بہت 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 خوبصورت بات کی آپ نے سیرت النبی پہ جو بات کی، اور یقیناً ایسے ہزار پروگرامز ہو جائیں لیکن یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے شاید کسی ایک پہلو کو بھی ایسے ہزار پروگرام کر کے بھی مکمل طور پر اس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات ابھی کر رہے تھے شہنشاہ نقوی صاحب، عشق کے دعوے دار آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہم بھی ہیں، ہمیشہ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا اس خوش نصیبی کا ہمیں احساس ہے، اور جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے ہمارے پاس؟ عمران بھائی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کرن بہن بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح جب بھی آپ کے ساتھ یہ سعادت ملی پروگرام کرنے کی تو آپ چن کے ایسے سوالات لے کے آتی ہیں جیسے کہ واقعتاً ایک دین کی سچی طالبہ اور اسٹوڈنٹ لے کے آتے ہیں، اس طریقے سے ہماری بہن ہمیشہ کی طرح ایسے سوالات لے کے آتی جس سے آپ کی ذات کو بھی، ہمیں بھی اور پوری امت تک ایک خیر کا پیغام پہنچے۔ امت کے سب سے بڑے جو دشمن ہوئے ہیں، ایک منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اللہ کے محبوب اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور دوسرا بدبختوں کا امام، ظالموں کا امام اور کائنات کا سب سے برا شخص عبد الرحمن ابن ملجم، جو شیر خدا حیدر کرار مولا علی کا قاتل ہے، ان کے ساتھ حضرت علی کیا سلوک کر رہے ہیں اور ان سے کیا محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور بچوں کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ واہ جی، بچوں کو فرما رہے ہیں اطیبوا طعامہ وعلینوا فراشا، اے میرے بچوں ہے تو یہ قاتل اور ہے بھی یہ کائنات کا سب سے بڑا مجرم، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا تھا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت جو ہوگا وہ میرے علی کا قاتل ہوگا۔ اس کے باوجود کھانا جو دینا وہ سب سے اچھا، کھانا گرم دینا، بستر نرم دینا۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ جب وہ اتنے بڑے ظالموں کے لیے اتنے اچھے الفاظ اور اتنی محبت اور اتنا نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، ہمارے کچھ دوست تاریخ کی چند غلطیوں کی بنیاد پر ان ہستیوں کو برا بھلا کہتے ہیں جن کا اچھا ہونا، جن کا رحیم ہونا، جن کا کریم ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ کے محبوب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بیعت رضوان کہ ایک طرف 1500 صحابہ کا ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور ایک طرف اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ھذا یدی وھذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ اور یہ میں عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھتا ہوں، اور جن کے بارے میں یہ کہا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کو میں دے دیتا۔ اے عثمان، آج کے بعد آپ کوئی بھی عمل نہ کریں تب بھی اللہ آپ سے راضی ہے، جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تک قرآن کو، اہل بیت کو پکڑے رکھو گے تو کامیاب ہوگے، ایسے ہی فرمایا اصحابی کا نجوم،
میرے صحابہ کو اپنا مشعل راہ بناؤ گے. کیا خوبصورت بات عمران بھائی آپ کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام اہل ہار کا دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک ہوا کرتا تھا، اور آج ہم ٹالرنس کی اتنی شدید کمی ہے کہ ذرا سا ہمیں کوئی اف بھی کر دے تو ہم فوراً لڑنے اور اپنی طاقت دکھانے پہنچ جاتے ہیں. شہریار بھائی، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ اور میری کیا اتنی حیثیت کی، تو ہم جتنی بات کر لیں کم ہے ہماری طرف سے، مطلب ہم وہ حق ہی نہیں ادا کر سکتے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ کس پہلو کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سما ٹی وی انتہائی مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کی، اور ہمیشہ کی طرح آپ کرن ناز، میں آپ کے پروگرامز بہت ذوق و شوق سے دیکھتا رہتا ہوں اور پھر وہاں اپنی رائے بھی دیتا رہتا ہوں، ناقص رائے. میں ایک خوبصورت شعر عرض کروں کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. ہمارے آقا علیہ السلام کا ہم میلاد مناتے ہیں، منانا چاہیے. عید میلاد النبی عیدوں کی عید ہے، ٹھیک ہے نا. برتھ ڈے کہتے ہیں نا میلاد، عربی میں میلاد اور انگلش میں برتھ ڈے. تو پہلی تو بات یہ کہ میری برتھ ڈے ہو تو کیا آپ لوگ اہم ہی منہ اٹھا کے آ جاؤ گے جب تک کہ میں آپ کو انوائٹ نہ کروں گا؟ تو سرکار کا میلاد ہے تو اس پہ ہم اگر انوائٹڈ ہیں تو ہمیں اپنی خوش نصیبی میں ناز ہونا چاہیے کہ آج سما کی بدولت یہ برتھ ڈے منعقد ہو گئی یہاں پر. اچھا جی، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو اٹ مینز وی آر پوائنٹڈ. اب ہمیں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا میلاد منانے کے لیے، اپنے حبیب کا میلاد منانے کے لیے بلا لیا. سیکنڈلی، جب ہم کسی کی سالگرہ پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو تحفہ لے کر جاتے ہیں. تو بندہ جس مزاج کے بندے کے برتھ ڈے پہ جاتا ہے نا، اس کے مزاج، بچے کے پاس جاتا ہے تو کھلونے لے جاتا ہے، بڑے بوڑھے کے پاس جاتا ہے اس کی مزاج میں، کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر ہو اس کے مزاج کی کتاب لے جاتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہے. آپ کا مزاج کیا ہے؟ آپ کا مزاج کیا ہے؟ آپ کا مزاج حسن اخلاق ہے. واہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جی میرے محبوب کی بس یہ ذات مبارکہ ہے، ان کو فالو کرو. آقا خود سے کیا فرما رہے ہیں؟ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب میں کہوں کہ یار آپ میرے گھر رہو تو یار میرے پاس جو ہے نا بس سب کچھ ہے، یار جو نہیں ہوتا نا تو وہ کہتا ہے یار اپنے قریبی کو کہتا ہے یار یہ لیتے آنا تو میرے لیے اگر تو واقعی پسند کرتا ہے. آقا نے سب کو بتا دیا، دیکھو بھائی تم جب میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو نا تو دیکھ لو میرے اخلاق حسنہ اور میرے افعال مبارکہ میں کیا سب سے چیز جس کو میں مقدم رکھتا تھا، وہ نماز. تو مقصد یہ ہے کہ اس دن ہم یہ کہیں، یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج ہم آقا کو کیا تحفہ دینے جا رہے ہیں. بھائی ایک تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز کو پکا قائم کریں گے. میں کہتا ہوں یہ دو چیزیں ہم قوم والے کر لینا امتی، انشاءاللہ بڑے راستے کھل جانے ہمارے لیے آسانی کے. انشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات کی. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اس پر عمل کرنے کی کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم پہنچاتے رہیں، 5 وقت نماز ہم پڑھتے رہیں. اب جواد، عمر بھائی ماشاءاللہ نعت خوانی بھی کیا کرتے تھے، ان کی باقاعدہ نعتوں کے ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. ابھی جب وہ چلے گئے اس کے بعد بھی ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہے، سوشل میڈیا پر مسلسل آتی رہیں. کیا باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے؟ انہوں نے کوئی کلاسز وغیرہ یا ریاض وغیرہ بھی اس حوالے سے کیا ہے یا بس شوق تھا اسی لیے پڑھتے رہتے تھے؟ ان کو دل سے شوق تھا، عشق تھا، اور ان کو ایک وہ جو بھی بات ہو رہی تھی اخلاق کی کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا بہت گہرا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. تو ابو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اپنے اخلاق کو بیٹا بہت اچھا رکھو، اور وہ ایک کمپلیٹ انسان تھے. ہر رشتے کو انہوں نے حقوق العباد نبھایا ہے، انہوں نے ہر رشتے کو بخوبی نبھایا. ایک بہترین باپ، ایک بہترین دوست، ایک بہترین شوہر، ایک بہترین آرٹسٹ، ایک بہترین سوشل ورکر. اور ابو کی جو یہ نعتیں آپ نے سنی، یہ کلام جو بھی ابو پڑھتے تھے، ابو بہت، اور یہ اکیلے میں بھی بہت پڑھتے تھے، اور ہر وقت درود شریف کا ورد رہتا تھا ان کے زبان پر. کبھی بھی جب میں ان کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، نہ ہماری گاڑی میں کوئی آڈیو کیسٹ بجتی
چلتی تھی، نہ گانے بجتے تھے. ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، ہم کہیں بھی ٹریول لاہور سے کراچی کر رہے ہیں، صرف وہ تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہتے تھے، وہ درود شریف پڑھتے رہتے تھے. یہ ان کا معمول تھا. یہاں تک کہ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی یہاں آتے تھے تب بھی تاکید کیا کرتے تھے تیسرے کلمے کی، اور ایک درود پاک کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے کہ دل کو اگر سکون چاہیے تو درود پاک پڑھتے رہیں. جواد، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ابھی جب ان کی تدفین ہوئی ہے، وہاں پر جب میں گئی تھی تو ان کے ایک رشتے کے بارے میں کہ ہر جمعرات جمعے کو وہاں پر آیا کرتے تھے جب تک صحت مند رہے، وہاں پر آ کے وہاں پر آ کر لنگر کیا کرتے تھے، نذر و نیاز کیا کرتے تھے. وہ کیسا تعلق تھا؟ سنا ہے میں نے کہ کئی گھنٹے گزار دیتے تھے ادھر. وہ ایسا تعلق تھا کہ ہر 11ویں شریف کو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ وہاں جاتے تھے، اور 11 سے 12 جو ہے وہ وہاں پہ دیگیں وہ بنواتے تھے، اور وہ خود اپنے ہاتھ سے ایک وہ خود تقسیم کرتے تھے، باقی 10 وہ مجھ سے کرواتے تھے. اور انہوں نے میری یہ ٹریننگ کی ہے. وہ مجھے بتاتے تھے کہ بیٹا میں رہوں نہ رہوں، یہ تم نے اور تمہاری آنے والی نسلیں، تمہارے بچے یہ کام کریں گے، یہ تم نے کرنا ہے. تم نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، تم نے لنگر کرنا ہے، اور تم نے سب سے اینڈ پہ کھانا ہے. سب کو کھلا کے جب تم مطمئن ہو جاؤ اور تم دیکھو کہ کوئی بھوکا نہیں بچا اس جگہ پہ، اس کے بعد جی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور وراثت میں مجھے یہ چیزیں ملی، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس کو لے کے چل سکوں. عمر بھائی بھی نعت خوانی کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. اگر کوئی شعر کچھ اس طرح کی کچھ نعت کا کوئی ہمیں آپ سنانا چاہیں؟ بالکل. ایک شعر تو نہیں کہوں گا میں اس کو، میں ایک لائن بولوں گا جو کیونکہ میرے والد صاحب نے نا میری دادی اماں کی بڑی خدمت کی ہے، اور یہ میں سب جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی بہت قدر کریں. تو میرے والد صاحب نے میری دادی کی اتنی خدمت کی کہ جب وہ دن میں شوٹنگ کرتے تھے، رات کو 2 شوز کرتے تھے لائیو، اور پھر گھر پہ آ کے دادی اماں کا 1 گھنٹہ پیر بھی دباتے تھے اور ان کی دعا لے کر سوتے تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ابو نے ایک لائن لکھی تھی، وہ لائن میں سنانا چاہوں گا. ابو ان کی باڈی رکھی ہوئی تھی اور ابو نے مجھے کہا پین پیپر لے کر آ، اور ایک لائن لکھی کہ میری آنکھوں کو تیری عادت ہے، میری آنکھوں کو عادت ہے، تیرا چہرہ میری عبادت ہے، تو دنیا میں ہے رب کی پہچان، میرا ایمان ہے میری ماں. اور مجھے یہ بولا کہ یہ جا کر رکھ دو ان کے سرانے کے نیچے. یہ لائن میرے والد صاحب نے بہت دل سے، اور یہ لائن میرے دل میں لگ گئی اور بیٹھ گئی میرے دل میں. اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی ماؤں کی بہت خدمت کریں، بہت پیار کریں، ان کا خیال رکھیں. اور جو ہاسپٹل میرے والد صاحب نے بنایا وہ بھی ماں کے نام سے بنایا، تمام پاکستان کی ماؤں کے سے بنا، کسی ایک کے نام سے نہیں بنایا. تو یہ لائن جو ہے نا میرے دل کے بہت قریب ہے، اور ماں کو اللہ پاک نے ایسا ہی رتبہ دیا ہے. میں امید کروں گا اور دعا بھی کروں گا کہ ہمارے اس انٹرویو سے کسی کے دل میں اگر یہ بات آ جائے اور وہ اپنے والدین سے معافی مانگ کر ان سے معافی مانگے آج کے دن، اور ان کی عزت کرے، ان کا خیال رکھیں، تو اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام والدین کو تادیر ان کا سایہ اولادوں کے سروں پر سلامت رکھے. بہت شکریہ عمر، آپ ساتھ موجود تھے پروگرام کے. عشق کے رنگ یہاں بکھرے ہوئے ہیں، عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین. مجدد بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ دونوں بھی ہیں، تو آپ دونوں سے یقیناً آج کا دن، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کا دن ہے، تو یہ بغیر نعت کے آج کا دن نہ مکمل ہو سکتا ہے اور نہ پروگرام مکمل ہو سکتا ہے. مجدد، چاہوں گی میں آپ کو اگر کچھ اشعار پڑھیں، کچھ سنائیں ہمیں. بالکل، کیوں نہیں سنائیں گے. میرے والد صاحب اور کا ایک بڑا مشہور نعت ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں آپ کراچی میں کسی بھی سڑک سے گزر جائیں تو وہی چل رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں آڈینس سے اجازت چاہ کے صرف 2 اشعار سنانا چاہوں گا. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں پردیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے، ہم ساری دنیا میں ہلچل دیں گے. سرکار کے عاشق ہیں، رنگ اپنا جما دیں گے. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے، میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے. اس مشن کے خاطر ہم دن رات لگا دیں گے، ہر دیس میں
اب یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آغاز کیا ہے ایک دم کانوں کو ایسا لگا جیسے امجد بھائی پڑھ رہے ہیں. بڑی آپ نے شاید یاد ہے جس وقت امجد بھائی کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد مجدد نے پڑھنا شروع کیا تھا, لیکن اب تو ماشاءاللہ اتنا زیادہ رنگ آ گیا ہے امجد بھائی کا. اب اللہ تعالیٰ اور وسعت دے آپ کو. تیمور آپ کچھ سنائیے ہمیں. کوئی مہینہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا جشن مناتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی جن کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو میں ان لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ہماری یاد دہانی ہے کہ میرا دل بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آپ سب لوگوں کی اجازت. جی میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. یہ غفلت میں ڈوبا ہوا دل یہ کیسے بدلے گا جب ہم کسی اس طرح کی محفل میں بیٹھتے ہیں, آپ جیسے علماء کرام ہوتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, جیسے شہریار بھائی نے ابھی عہد کروایا, آپ نے کروایا. جب ہم باتیں کرتے ہیں, جب ہم عہد کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پکا وعدہ کر لیتے ہیں, پھر جب اگلے دن صبح ہوتی ہے تو پھر ہم اسی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ غفلت میں ڈوبا ہوا دل کیسے بدلے گا؟ ہاں آج ہمارے بیٹے نے جنید بھائی کی یاد تازہ کروا دی. میرا تو اپنی کیفیت بدل گئی. جب بھی میں جنید بھائی کا یہ کلام سنتا ہوں, اور پہلے بھی جنید بھائی کے ساتھ سنتے تھے جب اکٹھے بیٹھ کر, تو اس وقت بھی میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا, کیفیت بدل جاتی تھی. جنید بھائی جس گناہوں کی دلدل میں پہلے تھے, اللہ پاک نے ان کو دو چیزوں سے نوازا. کیونکہ میرے 17-18 سال ان کے ساتھ اکٹھے گزرے, تو وہ دو چیزیں بار بار کہتے تھے, ایک نیک لوگوں کی صحبت اور ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرنا. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنا لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے, اور دو چیزوں سے پرہیز کر لیں, دوسروں کے عیب نہ دیکھیں. جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے, رب کا قانون ہے کہ مرنے سے پہلے اسی عیب میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ دوسروں کی خواتین کو, بے حیائی کو, ان چیزوں کو دیکھنا. خواتین بھی بے حیائی کو چھوڑیں, مرد بھی بے حیائی کو. یہ دو پرہیز کر لیں ہم, اور دو کام کرنے والے کہ درود پاک کی کثرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے گھرانے کے اوپر, حضور کے اوپر, اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. میں اس پر امام زین العابدین کا چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے حضرت امام حسین کی صحبت کو اختیار کیا. تو سنان بن انس نخعی یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کیا. یہ بعد میں مدینہ منورہ میں حضرت کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے. اپنے گھر ٹھہرایا, کھانا کھلایا, اور جب صبح جانے لگا تو اپنی سواری اس کو پیش کی. تو حیران ہو کے کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا اب تک صبر کر رہے تھے, اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور موٹے موٹے آنسو اور چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا ظالم, میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کیا. تو کہنے لگے یہ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا ہم نے جن لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے
جو ان کا ظرف تھا ہم ویسے پیش آ رہے ہیں. ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے جو تیرا ظرف تھا تو ویسے پیش آئے. تو خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کیا ہم نے صرف موت ہی حضور کی غلامی میں, یہ اتنی بڑی نعمت. اللہ, کیا پیاری بات کر رہے ہیں کہ کیا صرف موت ہی قبول کرنی ہے, زندگی ان کے نقش قدم پر یا ان کے سکھائے ہوئے اصولوں پر نہیں گزارنی ہے. اب شہریار بھائی بڑی خوبصورت یہ ہے, لیکن یہ جو ہم سلسلہ ایک دیکھتے ہیں, اب لوگ محبت کا اظہار, ہر طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. بلڈنگز پہ چراغا ہوا ہے, لائٹس لگ رہی ہیں, لنگر, آپ نکل جائیں باہر ابھی کراچی کی سڑکوں پر آج کے دن جگہ جگہ لنگر ملے گا. یہ محبت کا اظہار ہے, ہر شخص اپنے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. لیکن یہی محبت کا تقاضا بھی تو پھر نماز, روزہ, قرآن مجید, یہ ساری چیزیں بھی تو محبت کا تقاضا ہیں. لیکن جب یہاں پر یہ تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں تو نوکری کی مجبوری آ جاتی ہے, وقت کی مجبوری آ جاتی ہے, پیسے کی مجبوری آ جاتی ہے. کیوں یہ والی مجبوریاں آ جاتی ہیں؟ کیوں محبت کے یہ والے تقاضے ہم پورے نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں, بڑی پیاری بات کی عمران بھائی نے کہ اچھی صحبت یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی, ہم نماز کتنی ٹائم پڑھتے ہیں؟ 5 ٹائم, ٹھیک ہے نا. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ, بار بار سورہ فاتحہ, اور ہر قیام میں سورہ فاتحہ. 12 رکعتیں ہیں تو 12 مرتبہ سورہ فاتحہ, رکوع میں وہی سیم تصویر, ریپیٹیشن. یہ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان غفلت کا مجموعہ ہے, بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے کہا کہ چنگوں کی صحبت اختیار کرو. ایک بابا جی تھے, جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ, تو سامنے نا ایک فروٹ والا فروٹ بیچ رہا ہے, سنگترے. آوازیں لگا, چنگے سنگترے, چنگے سنگترے, چنگے سنگترے. بابا جی نے سنا, اللہ 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 کرتے حال آئے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. بڑی دیر بعد ہوش آئی. مریدوں نے کہا حضرت صاحب خیر ہے؟ فرمایا وہ عارف کہاں گیا جو معرفت کا ابھی اعلان کر رہا تھا؟ حضرت کون سا عارف, کیسی معرفت؟ فرمایا وہ جو سامنے ابھی تھا یار, وہ کہہ رہا تھا چنگے سنگترے. فرمایا وہ تو فروٹ والا تھا, فروٹ بیچ کے چلا گیا. فرمایا تم نے سنا نہیں؟ وہ عارف تھا, وہ تمہیں معرفت الہی دے رہا تھا, کہہ رہا تھا چنگے سنگ ترے. جنہوں نے چنگیا دے نال سنگت لائی انہوں نے بیڑے تار جاندے نے, جنہوں نے اچھوں کے ساتھ صحبت لگائی ان کے بیڑے پار لگ جاتے ہیں. وہ تو معرفت کی باتیں بتا رہا تھا. آج کا دور کیا ہو گیا؟ میرا دوست کون ہے؟ موبائل فون. اس میں کیا ہے؟ سب کچھ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے, بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, یہ اچھے کاز کے لیے بنا تھا, میں نے آپ نے اس کو بنا دیا برے کاز کا موجب. مجدد, ذرا یہ اپنے نام کی نسبت میں چاہ رہی تھی کہ آپ ذرا لوگوں کو بتائیں, یہ آپ کے نام کی نسبت, آپ کا نام امجد بھائی نے کسی خاص نسبت سے رکھا؟ میری بات ہوئی تھی شہریار بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. امجد بھائی رحمۃ اللہ علیہ سے میری بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا تھا یار تو نے ایسا یونیک سا نام رکھا ہے, لوگ تو یہ نام نہیں رکھتے. تو کہہ رہے میں نے اس نام کو مجدد الفسانی حضرت شیخ فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ کیا, جس طرح جب انہوں نے دین اکبری کے مقابلے پہ دین کو تجدید کیا تھا تو آپ کو مجدد کہتے ہیں, دین میں دوبارہ زندہ کرنے والا, تجدید کرنے والا, اس میں ایفائے عہد کرنے والا, دوبارہ سے زندہ کرنے والا. تو میری یہ ہے کہ ہمارا باپ دادے کا نام یہ چلتا رہے, جو ہم اہل بیت اطہار کے جو ہم غلام ہیں وہ ہمارے غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا رہے, اس لیے اس کا نام میں نے مجدد رکھا ہے. تو یہ ہماری اکثر بات ہوتا ہی رہتی تھی, تو بہت چھوٹا تھا اس وقت. مجدد کوئی البم وغیرہ لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو آپ بہت پکے ہو گئے ہیں, جو سنا ہے ہم نے ابھی آپ کو. انشاءاللہ بیسکلی ابھی میرا نا البمز کی طرف اتنا مائنڈ نہیں ہے, بیکاز ابھی میں یہ سوشل میڈیا پہ کافی کام کر رہا ہوں. آپ کو والد صاحب کی مشہور زمانہ کرام, میرے دادا کی مشہور زمانہ کرام تاجدار حرم کی دو اشعار سنا دیتا ہوں. بالکل ارشاد. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے, تو جنت بھی گوارا, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہترین مجدد, بہت بہترین, بہت بہت خوبصورت. یقیناً جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے وہ ہم ہزار پروگرام کریں تب بھی وہ ذرا سا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ ہم تمام لوگوں نے یہاں پر اس عشق کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے دو جہان ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت